شب اسرا ہو کے بازار کی شب زندہ ہے، شب اسرا ہو کے بازار کی شب زندہ ہے، ایک لہجے کا حسب اور نسب زندہ ہے۔ 3 شعبان سے قائم ہے ربیع الاول، 3 شعبان سے قائم ہے ربیع الاول، روز عاشور کی سانسوں سے رجب زندہ ہے۔ سجدہ قرآن اذاں فرش ازا آہو بکا، سجدہ قرآن اذاں فرش ازا آہو بکا، آج تک سید سجاد سے سب زندہ ہے۔ لوگ یا حیو یا قیوم فقط بولتے ہیں، لوگ یا حیو یا قیوم فقط بولتے ہیں، ایک سرنیزے پہ بولا کہ یوں رب زندہ ہے۔ کربلا شام کے بازار میں کہہ کر نکلی، کربلا شام کے بازار میں کہہ کر نکلی، جو بھی زندہ ہے وہ زینب کے سبب زندہ ہے۔ فرش ماتم کا بچھایا ہے شہادت کے سبب، فرش ماتم کا بچھایا ہے شہادت کے سبب، ہم نے ادرکنی پکارا ہے وہ جب زندہ ہے۔ آ گئے قبر میں مولا تو قضا بول اٹھی، آ گئے قبر میں مولا تو قضا بول اٹھی، اب تلک مردہ تھا یہ شخص پر اب زندہ ہے۔ کربلا تیرے شہیدوں کی عنایت دوام، کربلا تیرے شہیدوں کی عنایات دوام، استعارے سے تیرے اردو ادب زندہ ہے۔ زائر کرب و بلا سے یہی کہنا اکبر، زائر کرب و بلا سے یہی کہنا اکبر، ان سے کہہ دے کہ کوئی جان بے لب زندہ ہے، ان سے کہہ دے کہ کوئی جان بے لب زندہ ہے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولایا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ
वली अमीरिल मुमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। माशाअल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिल्लाहि अन यहज़ुरून। इन्नल्लाहा हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दिन खुदावंद मुताल ने आपको इस फ़ज़ा में, इस हवा में सांस लेने की सादत नसीब फरमाई, तौफ़ीक दी। शुक्र है, लाख हम्द है, लातादाद शुक्र है, लातादाद हम्द है उस ज़ात अक़दस का जिसने हम पर नेमतें अर्ज़ानी फ़रमाई। कभी देकर आज़माता है, कभी लेकर आज़माता है। लिहाजा इंसान के ऊपर मुख्तलिफ़ कैफ़ियत हैं, मुख्तलिफ़ हालात हैं और मुख्तलिफ़ अतराफ़ हैं इंसान के इर्द गिर्द भी, जिनके असरात इंसान पर बार बार असरानंदाज होते रहते हैं। और इंसान इन असरात को कभी कभार अपने ऊपर इतना तारी कर लेता है, इतना तारी कर लेता है कि परेशान हो जाता है। इंसान को परेशानी की हालत के अंदर तंगी नफ्स होने लगती है, इंसान पर घबराहट तारी हो जाती है, खौफ तारी हो जाता है। खौफ तारी होने का नतीजा ये निकलता है कि इंसान बिला वजह अपने आप में घबराना शुरू कर देता है। अब खुदावंद मुताल के इस फितरतों के बदलते हुए मौसम में और इस फितरतों के गंभीर ज़माने के अंदर जहाँ पर बात बात हमारे ऊपर असरअंदाज होती है, कभी इधर गए परेशानी हो गई, कभी मौत का डर, कभी माल का डर, कभी किसी दूसरे का डर, किसी दुश्मन का डर, कभी अपना डर, कभी अपने कभी कभार ये होता है कि इंसान डर को अपने समझ लेता है जहाँ से डरना चाहिए। अब जब ये डर की कैफियत इंसान पर तारी हो जाए, कभी उससे डर रहा है, कभी उससे डर रहा है, कभी घबराहट है, कभी खौफ है, कभी परेशानी है, तो इस मौके के ऊपर मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की फरमाइश है हमारे पास कि मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? फरमाया कि मासूम अलैहिस्सलाम ने कि जब तुम्हारे ऊपर परेशानियाँ दूर नाजिल हों तो क्या करना चाहिए। पहले तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान पढ़ देता हूँ। अन अबी अब्दुल्लाह सादिक अलैहिस्सलाम इज़ा तवालत अलैकल हुमूम फ़क़ुल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। या इल्ला बिल्लाह तक की यहाँ पर बात है। कहा कि जब आपके ऊपर गम हम तारी हो जाएं तो क्या करना चाहिए? आपको ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़नी चाहिए। फिर इसके साथ ही एक और बात भी है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से एक और रिवायत भी मिलती है कि मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अच्छा यहाँ पे जब घबराहट तारी होती है, परेशानी तारी होती है, किस सबब से तारी होती है, इसको भी हल कर लेते हैं। ये घबराहट जो हमारे ऊपर तारी होती है, परेशानी तारी होती है, तो इस कैफियत के अंदर हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की जो फरमाइश में अर्ज़ करने लगा था वो ये थी कि मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान को चाहिए कि जब इंसान के ऊपर घबराहट परेशानी तारी हो तो इंसान को दुआ का आसरा लेना चाहिए। अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, इंसान के लिए जो दुआ है वो असलहे का काम करती है। लिहाजा इसीलिए मासूमीन अद्दुआ सिलाहुल अंबिया की रिवायत भी आई है। लिहाजा हमें दुआ मांगनी चाहिए, हर हाल में अपने आप को उससे मरबूत करना चाहिए जिसकी तरफ से कुव्वतें नाजिल होती हैं। लिहाजा कुव्वतें नाजिल कराने के लिए कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान को कुछ भी नहीं मिल रहा होता तो दुआ पकड़नी चाहिए। अगर समझ है, मार्फत है तो तवस्सुल को पकड़ना चाहिए, और जिनको तवस्सुल मिल गया है उनके लिए सबसे बेहतरीन वसीला है करबला। जिसको कुछ नहीं मिलता उसके लिए करबला है। लिहाजा आप ये हमारा प्रोग्राम रोज़ाना देखते हैं,
آپ سے وہی گزارش کہ ہمارے پروگرام کو آپ پسند کرتے ہیں تو اپنے پروگرام کے لیے آپ ہمیں میسیج بھی بھیجا کیجئے۔ یہ ہمارا پروگرام آپ جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، ایپل ٹی وی کے اوپر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خداوند متعال نے ہمیں آپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی ہے اور ہم آپ کی خدمت ہی کرنا چاہتے ہیں، اور خدمت اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو ثمر آور ہوتی ہے۔ لہذا ہمارا اخلاص یہی ہے کہ آپ کو اس در کی طرف لے کر جائیں جس در کی طرف لے جانے کا کام جناب سلمان جیسی ذات کا ہوا کرتا تھا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کے اوپر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے۔ کس بات پر؟ عجبت لمن خاف لا یفزع الا قول اللہ عز وجل حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے اوپر کوئی خوف طاری ہو تو مجھے تعجب ہے کہ کیوں کر وہ یہ فضا، یعنی فضا کے معنی میں بلند آواز پکارنا، یا کہہ لیں کہ آپ آہو بکا کرنا، یا پکارنے کے معنی میں ندا کرنا، یا ندبہ کرنے کے معنی میں آپ کہہ لیجئے، کہا کہ وہ کیوں کر نہیں پکارتا، وہ کس لیے نہیں پکارتا، کس چیز؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یعنی فرمانا یہ چاہتے ہیں معصوم علیہ السلام کہ جب آپ کے اوپر خوف کی حالت طاری ہو تو آپ کو پڑھنا چاہیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کیوں کہا؟ فرماتے ہیں معصوم علیہ السلام فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلِبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ۔ یعنی اس حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا تکملہ جو ہے، جو بعد والا حصہ ہے آیت کا، اس میں معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس ان کے اوپر منقلب ہو گئیں نعمتیں، یعنی لوٹ آئیں، پلٹ آئیں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وفضل، اور اللہ کا فضل لوٹ آیا، لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی برائی ٹچ بھی نہیں کر سکے گی، مس بھی نہیں کر سکے گی۔ اس لیے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کس چیز کا حفظ ہے؟ خوف کا حفظ ہے۔ اور پھر کہا کہ جو بعد میں بات کہی، کہا وَعَجِبْتُ لِمَنْ سَعِدَ اغْتَمَّ، یعنی جو ہم ہو، جس کے اوپر غم زیادہ طاری ہو گئے ہوں، یعنی جس کے اوپر زیادہ بلائیں آ گئی، اسے کیا کرنا چاہیے؟ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کیف لا یفزع الا قول اللہ عز وجل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جس کے اوپر ہم و غم زیادہ نازل ہو گئے ہیں اسے کیا پڑھنا چاہیے؟ اسے پڑھنا چاہیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیوں کہا؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِعَقَبِهَا، بس میں نے اللہ تعالیٰ کو سنا ہے کہ اس کے بعد فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، پس ہم نے اپنے عبد کی دعا کو قبول کر لیا اور اسے نجات عطا فرمائی، فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور اسے نجات عطا فرمائی غم سے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طریقے سے مومنین کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ تعجب کہاں پہ فرمایا؟ پہلا ہم نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، خوف کسے امان کا ذریعہ ہے، جس کے اوپر غم ہو اسے پڑھنا چاہیے استغفار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر فرمایا وعجبت لمن مقر بہ کیف لا یفزع بقول، پھر فرمایا جس کے اوپر پریشانیاں ایسی آ رہی ہوں، جس کے اوپر جو اقرار کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہی ہر چیز کا لوٹ جانا ہے، اور یعنی ہر دعا کی باز گشت اس کی طرف ہے، دعائیں قبول کرنے والا وہی ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کیوں کر اس چیز کی کو بلند آواز میں نہیں پڑھتا یا اس پہ فضا و بکا نہیں کرتا؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں تفویض کرتا ہوں اپنے ہر امر کو اللہ کی طرف، بے شک اللہ تعالیٰ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کا، یعنی اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ کیوں پڑھنا چاہیے یہ؟ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا نتیجہ اب جو میں نے دیکھا ہے وہ اس آیت میں ہی دیکھا ہے۔ وہ کس طریقے سے دیکھا ہے؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَوَقَاهَا اللَّهُ سَيِّئَاتُ مَا مَكَرُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے بعد میں اگلا حصہ جو فرماتا ہے فَوَقَاهَا اللَّهُ سَيِّئَاتُ مَا مَكَرُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نجات دیتا ہے، وہ سیئات، وہ برائیاں جو مکروہات اس کے اوپر نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ اس کے پڑھنے سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا، مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص کے اوپر جو زینت دنیا چاہتا ہے، کیف لا یفزع الا یقولہ تعالی، اس چیز کی طرف کیوں کر فضا یا بلند آواز میں گریہ نہیں کرتا؟ کون سی چیز؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو شخص دنیا کو چاہتا ہے اسے چاہیے کہ یہ پڑھے بہت زیادہ۔ کیوں؟ انی سمعت اللہ عز وجل یقول بعقبہا، اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد فرماتا ہے، اسی آیت کے اندر کیا فرماتا ہے؟
فرماتا ہے ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، یعنی اگر تمہارے پاس مال اور ولد کم ہیں، اگر تم دیکھ رہے ہو، کیا پڑھو؟ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نازل کرنے کے لیے یہ پڑھنا چاہیے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ صلاح، پھر ایک اور بھی آیت آئی، ایک بھی روایت آئی، صلاح المومن مخ العبادہ، یعنی مومنین کے درمیان اصلاح پیدا کرنا، خوبی پیدا کرنا، اچھائی پیدا کرنا، بھلائی پیدا کرنا، مخ العبادہ عبادت کی جان ہے، یعنی کہیں پہ دو لڑوں کو دیکھ لیں، آپس میں صلح صفائی کرا لیں۔ پھر فرمایا کہ دعا قبول کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ کہا کہ مائل ہونا چاہیے قلبی طور پر، اگر انسان کا قلب مائل نہ ہو، یوں ہی صرف رٹے کی طرح پڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اس کے اندر دعا کی قبولیت کے چانسز کم ہوتے ہیں، گو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ پھر کہا کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے دعا پڑھنے کا نہیں کہا، دعا مانگنے کا کہا ہے، اقرہو نہیں کہا ہے، کہا ہے ادعو، دعا کرو۔ اور پھر دعا کی قبولیت دو چیزوں میں ہی ہے، ادعونی فاستجب لکم، تم دعا کرو کہ میں قبول کر لوں گا۔ اسی طریقے سے معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں تین چیزوں کے ساتھ لازم ہے، آپ نے جانتے ہی ہیں، وہ دعا کے ساتھ قبولیت، استغفار کے ساتھ مغفرت، اور شکر کے ساتھ نعمت، یہ چیزیں آپس میں مربوط ہیں۔ لہذا دعا خلوص کے ساتھ ہونی چاہیے، دعا مانگنی ہے، قبول ہو جائے گی۔ پھر اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ کہ اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص نہیں ہوگا تو دعا ادھوری رہ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم ذیکی نفس کے اندر تھے اور ہم پریشانیوں میں مبتلا تھے، ان پریشانیوں سے نجات کے لیے، ہمیں تنگی نفس سے نکلنے کے لیے، اخلاص کی طرف مائل ہونے کے لیے کیا کرنا تھا؟ کہا کہ ہمارے لیے ایک تھے مشاعر تھے، اور ایک تھے ہمارے لیے تفکرات اور اوہام۔ مشاعر ہمارا عقیدہ ہوتے ہیں، تفکرات فکریں، یوں ہی فکر آ گئی کسی چیز کی، کسی چیز کا خیال آ گیا، اوہام وہم ہو گیا، ایسا ہوگا، یہ وہم جو ہے یہ عقیدہ نہیں ہوتے، یہ فکر جو ہوتی ہے یہ عقیدہ نہیں ہوتی۔ عقیدہ کیا چیز ہوتی ہے؟ عقیدہ ہوتی ہے مشاعر، جو دل کے اندر داخل ہوتی ہے، بات جو دل میں لگ جائے وہ عقیدہ بن جاتی ہے۔ لہذا جس کا عقیدہ پکا ہو، اللہ تعالیٰ پر یقین ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کفار کو کہا اگر سچے ہو تو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، موت سے گھبرانا بھی نہیں چاہیے۔ موت تو اللہ سے لقاء کا ذریعہ ہے، معصوم سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اس کے بعد ہمارے معصوم سے ملاقات ہوگی۔ لہذا کہا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو موت کا تقاضا کر دیکھو۔ کہا معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگ جان لیتے کہ موت کا نتیجہ کیا ہے تو یہاں پر کوئی بھی زندہ رہنے پر آمادہ نہ ہوتا۔ کس طریقے سے؟ لولا الآجال التي كتب اللہ لهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفة عین، اگر ان لوگوں کے لیے موت کا وقت معین نہ کر دیا گیا ہوتا، جو لوگ مستقل مزاج ہیں، مخلص ہیں، تو ان کی روحیں ان کے بدن میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ رکتی، وہ لقاء اللہ کے لیے دوڑ پڑتے۔ لہذا انسان کا یہ کس لیے کہا گیا؟ مومنوں کے لیے کہا گیا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے اللہ سے ملاقات کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے۔ اس لیے ہم مومن تو کیا مومنین کے نوکر ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ حقیقت ایمان، حقیقت تشیع ابراہیم علیہ السلام تھے، تو لہذا ہم ان کے نوکر ہو جائیں بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے ہم شیعہ قوم، ہم مرنے کو یاد رکھتے ہیں، مرنے کو یاد رکھنے کے لیے اسی لیے ہم شہیدوں کے در کے اوپر آتے ہیں، کہ آ کر بتاتے ہیں کہ ہمارے شہید زندہ ہوتے ہیں، اور ان سے ربط رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی ہر دی ہوئی چیز پر یقین رکھتے ہیں۔ لہذا انسان کے لیے عقائد حقہ ہیں کہ انسان عقائد حقہ کے اندر اپنے مشاعر کو سلامت رکھتا ہے اور اللہ سے لقاء کے لیے تیار رہتا ہے، اور انہی مشاعر کا یہی انداز ہے، یہی طریقہ ہے کہ انسان کو یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے بعد اس کے نے جس کے ذریعے سے بھی بھیجنا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے، کیونکہ دین اگر اللہ کا ہے تو اللہ کی طرف سے ہی بھیجنے والا ہونا چاہیے۔ لہذا یقین رکھتے ہیں کہ جو رسول کا جانشین ہوگا وہ بھی رسول کی طرف سے ہی بتایا ہوا ہوگا، اگر رسول نے معین نہیں کیا ہوگا تو اس کے اندر سوچ بچار کرنی چاہیے۔ کس لیے ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ کہا کب کہا کہ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے ہیں وہیں سے یہ منشور بتا دیا گیا تھا، ایک منشور تو آ گیا، ورنہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی جانشین، کوئی نہ کوئی وصی ہوا کرتا ہے، ورنہ نبی کوئی جانشین کے بغیر نہیں ہوتے۔ لہذا کیونکہ جب دین خدا ہے تو دین خدا کو باقی رہنا ہے، دین خدا کو باقی رکھنے کے لیے کسی ایسی ذات کی ضرورت ہوتی ہے جو معصوم ہو، منصوص من اللہ ہو۔ لہذا معصوم منصوص من اللہ وہی ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا رسول کی طرف سے بتایا گیا ہو۔
اگر رسول کی طرف سے نہیں بتائے گئے، منسوخ من اللہ نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں کس طریقے سے دین کا پتہ چلے گا؟ لہٰذا دین کے پتہ لگانے کے لیے منسوخ من اللہ کی معلومات ہونا ضروری ہے۔ سورہ کوثر، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے ایام چل رہے ہیں، سورہ کوثر کے اندر بات ہو رہی تھی۔ سورہ کوثر کے اندر کافی سارے معجزات ہیں، کافی ساری باتیں ہیں۔ سورہ کوثر کو اول تو نازل اس لیے کیا گیا ہے کہ سورہ کوثر کے شروع کے اندر دیکھیں، لوگوں نے پہلے بھی عرض ہو چکا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی خوشخبری کے لیے یہ سورت نازل کی گئی ہے، کیونکہ اگر دیکھیں کوئی کہے کہ سورہ کوثر کے اندر یہ جو کوثر ہے، نہر ہے، خیر کثیر ہے، مراد لی جائے تو کس طریقے سے یہ معنی کیا جا رہا ہے؟ جبکہ یہ سورت جب نازل کی گئی ہے اس وقت نازل کی گئی ہے جب رسول کو تانا دیا گیا تھا ابتر ہونے کا۔ اگر ابتر ہونے کا تانا نہ دیا جاتا تو یہاں پر ان شانیہ کا ہوول ابتر والی آیت بھی نہ ہوتی۔ اب آپ اندازہ لگائیے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو ابتر کا تانا دے رہے ہیں اور آپ کو نہر کی خوشخبری سنا دی جائے؟ آپ کو ابتر کا تانا دے رہے ہیں اور آپ کو سنا دی جائے خوشخبری خیر کثیر کی۔ یہ خیر کثیر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوثر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نجات دہندہ، یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کے داغ سے جدا کیا ہے۔ لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کے اس داغ سے جدا کرنے والی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو کافی ساری نسبتیں حاصل ہیں، 4 مقدرات عصمت جو ہیں ان میں سب سے بڑا درجہ ہے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا، کیونکہ جناب مریم صدیقہ ہیں اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ صدیقہ کبریٰ ہیں، اور جناب مریم سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ سیدات نساء العالمین ہیں، لیکن جناب زہرا سیدہ سلام اللہ علیہ سیدات نساء اہل الجنہ ہیں، یعنی سرداروں کے اوپر بھی سردار ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ جناب مریم سلام اللہ علیہ کو اپنی وکالت کے لیے نبی کے گواہی کی ضرورت ہوتی ہے، نبی کی گواہی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اللہ نے اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ سیدہ کی گواہی نبی کی نبوت کی سچائی کی دلیل بنتی ہے، اور آیت آ جاتی ہے فَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، یعنی سیدہ جو ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی دلیل ہیں۔ اسی وجہ سے سورہ کوثر کے اندر کافی ساری دلیلیں ہیں، جو کہ ان میں سے کافی ساری باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ سورہ کوثر کے اندر کافی سارے معجزات ہیں۔ معجزات کیا ہے؟ اس میں 10 کا ایک معجزہ بیان کیا گیا ہے کہ سب سے چھوٹی سورت ہے جس کے 10 الفاظ ہیں فقط۔ ایک قرآن ویسے تو خود ہی معجزہ ہے، لیکن سورہ کوثر کی پہلی آیت میں بھی 10 حرف ہیں، پھر اس کے بعد کہا سورہ کوثر کی دوسری آیت میں بھی 10 حرف ہیں، پھر سورہ کوثر کی تیسری آیت میں بھی 10 حرف ہیں، پھر کہا اس پوری سورت میں جو سب سے زیادہ تکرار سے حرف آیا ہے وہ حرف الف ہے جو 10 مرتبہ آیا ہے، پھر اس کے بعد کہا وہ حرف جو اس سورت میں صرف ایک دفعہ آیا ہے ان کی تعداد 10 ہے، پھر اس کے بعد کہا اس سورت کی تمام آیات کا اختتام حرف را پر ہوا ہے جو کہ حرف ہجا میں 10واں حرف ہے۔ پھر اس کے بعد کہا قرآن مجید کی وہ سورتیں جو حرف را پر اختتام پذیر ہوئی ان کی تعداد 10 ہے۔ سورت میں جو 10 کا عدد ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ذوالحجہ کے مہینے میں 10 کا دن تھا، 10 ذی الحجہ ہے، یعنی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی کا جو کہا گیا ہے وہ 10 ذی الحجہ کو کہا گیا ہے، لہذا یہ سورت بھی کافی سارے معجزات کی حامل ہے۔ لہذا سورہ کوثر جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان، بزرگواری، مقام، رتبے کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات سے نسبت پا جائے چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ عرب کے سارے بدو جنہوں نے جا کے کعبے کے اندر اپنے زمانے جاہلیت کے اشعار لٹکا رکھے تھے، لیکن یہ چھوٹی سی صورت لٹکائی گئی تو وہ لوگ مجبور ہو گئے کہ اپنی جو بھی شاعری کے اتنے بڑے بڑے جو شہرِ آفاق ان کی اپنے حساب سے شاعریاں تھیں انہیں لے کر بھاگ گئے، انہیں اتار کر بھاگتے ہوئے چلے گئے، کہنے لگے یہ گو کہ 3 سطروں کی صورت ہے، 3 سطروں کے الفاظ ہیں، لیکن یہ کوئی عام الفاظ نہیں ہے، ان کا عام ہونا خاص کیسے ہو گیا؟ اس کی نسبت ہو گئی ہے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سے، اس کی نسبت ہو گئی ہے عصمت کے قرآن کے ساتھ، اس کی نسبت ہو گئی ہے رسول کی بیٹی کے ساتھ، اس کی نسبت ہو گئی ہے رسول کے معجزے کے ساتھ، اس کی نسبت ہو گئی ہے
رسول کی حقانیت کی دلیل کے ساتھ پتہ چلا جب بھی رسول کو اپنی وکالت کی ضرورت پڑی کہیں پر سورہ کوثر بن کے سیدہ نے دفاع کیا ہے، کہیں پر صدیقہ نساء بن کے رسول کا دفاع کیا ہے۔ پتہ چلا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہر پل رسول کی دفاع کرنے والی رہی ہیں، اور کبھی رسول کی دفاع کرنے والی رہی ہیں، کبھی ولایت کی دفاع کرنے والی رہی ہیں۔ سیدہ کو درد تھا تو فقط ایک درد تھا، وہ درد تھا امیر المومنین علیہ السلام کے تنہا رہ جانے کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جاتے ہوئے گریہ فرمایا، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی جاتے ہوئے گریہ فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی گریہ فرمایا۔ علی امیر المومنین علیہ السلام کے لیے فرمایا، اے علی مجھے افسوس ہے کہ تم تنہا رہ جاؤ گے، تم پر یہ ظلم نازل ہوں گے، تفصیل بتائی۔ اسی طریقے سے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے گریہ کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا گریہ کیوں فرماتی ہیں؟ فرمایا مجھے افسوس ہے، پہلے آپ کے دکھ بانٹنے کے لیے میں ہوتی تھی، اب کوئی دوسرا آپ کے دکھ بانٹنے والا نہیں رہے گا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ مشکل ڈالے علی علی حق 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 اعلان سنے یہ دنیا والے، اعلان سنے یہ دنیا والے، ایک وظیفہ مشکل ڈالے مشکل ڈالے علی علی حق علی علی حق علی علی حق علی علی حق یہ ورد میری ہر مشکل ڈالے علی علی حق علی علی حق علی علی حق علی علی حق تیرا رجب کی آئی سحر تو دنیا کو معلوم ہوا، علی 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 مولا بنت اسد کعبے جو پہنچی کعبہ خود بھی جھوم اٹھا، رب نے بنا کے چار دیواری، رب نے بنا کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس۔ ڈیرہ غازی خان سے تہذیب الحسن دعا کے لیے کہتے ہیں، مولا میری طبیعت ناساز ہے، گٹھیا ہو گیا ہے، مولا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے شفا عطا فرمائیے، خداوند متعال امام حسین علیہ السلام کا صدقہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ایک اور مومن پاکستان سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا ہمیں بھی زیارت کی توفیق عطا فرمائیے، مولا ہمارے گھر میں جو پریشانیاں ہیں دور فرمائیے، مولا آپ کی زیارت کرنے کو کافی جی چاہتا ہے، اسباب میسر نہیں ہیں، ہماری دعا قبول فرمائیے۔ ندیم عباس لاہور۔ پھر ایک اور مومن لکھتے ہیں کہ مولا خاص مسئلہ پیش آ گیا ہے، مولا سے دعا کیجئے، ہمارے گھر میں جو پریشانیاں ہیں ہماری دعائیں قبول فرمائیں، مولا سے التجا کیجئے، ہماری پریشانیاں دور فرمائیں۔ فضل عباس بوزری، پاکستان۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا کبھی بھی آپ کے حرم کو فراموش نہیں کروں گا، بہترین جگہ ہے آپ کا حرم، میری تمام امیدیں آپ کا حرم ہے میرے مولا، میری تمام دل کی خوشی آپ ہیں، میرا تمام دین آپ ہیں، مولا آپ کو سیدہ سلام اللہ علیہا کا واسطہ ہے، مولا اب نہیں کر سکتا کچھ بھی، مولا بہت زیادہ تھک گیا ہوں، مولا میں بہت دعائیں کر چکا ہوں، قبول ہی ہونے میں نہیں آ رہی، مولا جو بھی آتا ہے کربلا میں اس سے دعا کے لیے کہتا ہوں، لیکن ایسی لگتا ہے کہ میری دعا قبول ہونے میں ہی نہیں آ رہی،
مولا جو بھی میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی مولا، میں ابھی 20 سال کا ہوں مولا، میرا اس طریقے سے امتحان نہ لیں مولا، میں بہت چھوٹے دل کا انسان ہوں مولا، میری مدد فرمائیے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، یا امام حسین علیہ السلام، سلام ہو آپ پر، آپ کے بزرگوں پر، آپ کے شہیدوں پر، مولا بہت زیادہ خستہ ہو گیا ہوں مولا، اپنے حرم کی زیارت کرا دیجئے نا مولا مجھے، آپ کو آپ کے شیرخوار بچے کا واسطہ مولا، میری دعائیں قبول فرمائیے مولا، ہمارے گھر میں جو پریشانیاں دور فرمائیے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔